बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि आपको दीगर चीज़ों पर उस पर डिस्कस करें, आपको एक नया एंगल भी नहीं सोचने के लिए, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों बहुत अच्छा एक किस्म आप समझें कि डेवलपमेंट सामने आई थी, क्योंकि कुछ अनासर हैं जो रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ काफ़ी तनकीद करते थे, कहते थे कि फ़ौज में कोई एहतसाब का कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो पता नहीं, उनको हमेशा से ना एक मतलब तनकीद का निशाना बनाते थे। तो उस हवाले से एक नई डेवलपमेंट सामने आई है फॉर्मर डीजीआईएसआई फैज़ हमीद के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे, सर की राय जानेंगे। आगे चल के कुछ बलूचिस्तान के हवाले से भी एक चीज़ है, वो डिस्कस करना ज़रूरी है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि सर से डिस्कस करूँ, उनसे भी इस पर उनकी राय लें। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़े आसिर अज़ीम साहब, उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। भुक्ति साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और आपको और आपके देखने वालों का सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो यहीं फॉर्मर डीजीआईएसआई फैज़ हमीद के खिलाफ जो जनरल कोर्ट मार्शल है उसका तरफ से फैसला आ गया है, 14 साल की उनको सज़ा सुनाई गई है। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? वैसे सर, तनकीद का निशाना हमेशा से फ़ौज को बनाया जाता था और रियासत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जाता था। आपको भी पता है कि किस तरीके से पीछे 9 मई हुआ और ये जो प्रो पीटीआई थे उन्होंने किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया और सारी चीज़ें वो लेके चले। अभी जो एहतसाब की हम बात करते हैं, तो फ़ौज के अंदर ये जो तसलसल है एहतसाब का, वो भी आप कह लें कि स्टार्ट हो गया है। आप खुद भी माशाल्लाह से मतलब सर्विसेज में रहे हैं। अगर एयरफोर्स की मैं बात करूँ सर, आप ओवरऑल इसको कैसे देखते हैं? और उस वो जो तनकीद पास्ट में होता था, आप इस डेवलपमेंट को उसके लिए कैसे देखते हैं? भुक्ति साहब, आपको पता है कि मैं थोड़ा सा वाइडर व्यू चीजों का लेता हूँ। मेरा एग्जैक्टली। ख्याल है कि पाकिस्तान एक बहुत खुशकिस्मत हम रहे पिछले 4 या 5 साल में। हम एक बहुत तारीक वक्त से गुजर रहे थे और वो उसके आगे मुझे अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि मसला यह है कि एक एक पर्टिकुलर तरफ मुल्क एक तरह स्लिप हो रहा था, जिस टनल के आखिर पे लाइट नहीं थी, अंधेरा था। सही। और मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत रहा कि ऐसे मौके पे हमें 2 ऐसे अशखास मिले हैं पाकिस्तान में, जो ऐसे पाकिस्तान के बेटे जो के एक और अब मैं जो हूं लोगों को ऐसे मुफ्त में किसी की चमचागिरी या फलाने, मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूं, लेकिन जहां पे जिसका क्रेडिट ड्यू है उसको वो देना है, और ये बड़ा जरूरी है। तो पाकिस्तान को 2 ऐसे बेटे मिल रहे हैं जिसको मैं समझता हूं वो उस धरती के सपूत ऐसे मिले हैं जिन्होंने इस मुल्क को संभाला है। नहीं तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो बहुत तारीक डायरेक्शन था, और मैं उस पे आऊंगा और वो जनरल फैज हमीद एक्सप्लेन करता हूं कि वो कैसे हम एक बहुत डार्क तरफ जा रहे थे। सही। मेरी नाचीज राय में पहला आपका जो हमारा सपूत था वो हमारे क्वेटा के काजी फैज ईसा साहब है। एक ऐसा निडर आदमी, मुखलिस इंसान, करप्ट नहीं, जो एक फैसला करके उस पे खड़ा हो सकता है, जिस पे आपने हर किस्म का कीचड़ उछाला और उसने, लेकिन वो चूंकि राइट था वो खड़ा रहा। और उनकी एक पूरी हिस्ट्री है काजी फैज ईसा की, उनके पूरे खानदान की एक हिस्ट्री है, उनकी बेगम साहिबा की एक वो मतलब एक लोग हैं। अच्छा, और वो काजी फैज ईसा साहब ने उस वक्त आके जिस तरह के फैसले लिए और जो एक माहौल क्रिएट किया गया था जुडिशरी को साथ लेके चलने का, जिसमें एक मखसूस किस्म के जज लगे हुए थे, और आप कभी उन जजों की लिस्ट देखें, वो सारे के सारी पाकिस्तान की एक बहुत खबीस इलीट क्लास है। सही। अब देख लें, आपको नजर आएंगे कि जी अगर मुझे छोड़ दें, अगर वो 10 जो जज अगर आप ऐसे उठा लें तो उसमें से 9 आपको एचएसओनियन नजर आएंगे। तो वो बातें तो करते हैं कि हम अवाम के मुखलिस हैं, लेकिन जरा आप उनके फैमिली बैकग्राउंड तो देखें। आप कौन आदमी अपने बच्चे को उधर भेज सकता है? वो एक पूरा वडेरा इंडस्ट्रियलिस्ट एक्स ब्यूरोक्रेसी की एक क्लास है। एक एक जज के आप नाम लेके देखिए। और इसमें एक माहौल बनाया गया हुआ था पाकिस्तान में, जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक प्लानिंग के तहत आप जा रहे थे, और मेरा मानना यह है कि आप इस मुल्क को तोड़ना भी चाहते थे, बिल्कुल सिर्फ अपने जाती फायदों के लिए। अच्छा,
پہلا تو وہ اگر نہ ہوتے قاضی صاحب تو قاضی صاحب نے سب سے پہلے جنرل فیض پہ فیصلہ قاضی صاحب نے دیا تھا. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور وہ یہی تھا کہ جب وہ جو اسلام آباد میں وہ جو زمین والا ایشو ہے اور فیض حمید سیدھا سیدھا ڈاکو نا, لوگوں کے گھروں میں گھس کے, تو بات ثابت ہو چکی ہے نا, لوگوں کے گھروں میں گھس کے گاڑیاں اٹھائیں, ان کا سونا اٹھایا, ان کو اس نے اپنے پرائیویٹ حکومت خانے بنائے ہوئے تھے, اس نے پرائیویٹ جیلیں بنائی ہوئی تھیں. یہ آدمی ایبسولوٹلی کرمنل تھا. کہاں اس کی 100 ایکڑ کی زمین, اور وہ 100 ایکڑ بھی ابھی مطلب کہاں سے آئے تھے, وہ بھی اس سے پہلے بنا, اور کہاں 2200 ایکڑ زمین کا مالک بنا بیٹھا ہے. کہاں سے ایک موٹر وے سے سڑک اس کے گاؤں کی طرف جاتی ہے, جو اس نے بھائی کے ساتھ مل کے کیا. اربوں روپیہ یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا. اور یہ اس آدمی کرمنل آدمی, چلیں یہ تو پھر کرمنل حرکات ہے نا, یہ ملک کو توڑنے کی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اس نے اپنی پلاننگ کے لیے یہ ایک پوری پرائیویٹ ملیشیا کریٹ کر رہا تھا. صحیح. اور پاکستان میں جو لوگ یہ باہر سے لے کے آ رہا تھا, ایک پوری پلاننگ کے تحت یہ ساری چل رہی تھی. اور فوج کے اندر سے اس نے اپنی ایک پرائیویٹ سی ایک لوئلٹی کا کلٹ گروپ اور ایک مافیا کریٹ کیا ہوا تھا. صحیح. تو یہ اب وہ اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں. چلیں لوگوں سے ڈاکے مار رہا تھا, چوریاں کر رہا تھا, فلانا کر رہا تھا, یہ کر رہا تھا, چلیں ہم اس کو بھی ایکسکیوز کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ نے وہ گروپس بنائے ہوئے تھے, آپ فوج کو پرائیویٹائز کر رہے تھے, آپ پرائیویٹ سیکٹر سے آپ نے اپنے لیے لوگ رکھے ہوئے تھے, آپ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا تھا. میں آپ کو بہت چھوٹی سی اپنی اگزامپل دیتا ہوں. جب میں کراچی میں ڈائریکٹر انٹیلیجنس تھا, انٹیلیجنس کا محکمہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے, وہ آپ کے دماغ کو کچھ اور کر دیتا ہے. مطلب میں خود اس سوچ سے گزرا ہوں, بہت چھوٹے لیول پہ. ظاہر ڈی جی ایس آئی تو بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. صحیح. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا اتنا بڑا سیٹ آف انفارمرز ہوتا ہے ہمارا, جس کے تھرو ہم بہت سے کام ایسے کرا رہے ہوتے ہیں جو کبھی کاغذوں پہ آ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ کہاں سے کوئی چیز چل رہی ہے اسمگلنگ کی, کوئی کہیں سے کوئی پیٹرول ڈیزل چل رہا ہے, کہیں سے کوئی آ رہا ہے. میں تو چھوٹے لیول کے اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو کون بتا رہا ہوتا ہے؟ وہ انفارمرز کا ایک نیٹ ورک بتا رہا ہوتا ہے. وہ کل صبح, اور ان انفارمرز کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے میرے ساتھ, وہ میری ذات سے بہت سے ٹائم جڑا ہوتا ہے. اس کا میری پوسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں وہاں سے ٹرانسفر ہو جاؤں, کل مجھے وہ انفارمیشن پھر بھی آتی رہے گی اگر میں نے اپنے انفارمرز کو صحیح سنبھالا ہو. اور اگر میں اس کی ایک چھوٹی سی اکانومی بنا جاؤں کہ جی جب وہ مجھے بتائیں اور اس کے نتیجے میں ان کو کوئی ریوارڈ مل جائے, اور اس کے نتیجے میں کوئی ایکٹ آرم آف دا گورنمنٹ اس پہ ریئیکٹ کرے, تو مطلب مجھے اس پوسٹ پہ میں بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اپنا ایک پرائیویٹ نیٹ ورک بنا لیا. یہ چیز مطلب ابھی اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں, کیونکہ ابھی جنرل صاحب کے یہ والی جو سائڈیں ہیں اس پہ فیصلے ہونے ہیں. بالکل. ابھی تو صرف ان کی چوروں ڈاکوں پہ جو 9 مئی کا جو ایونٹ تھا, جس میں پاکستان کی فوج پہ, میرا یہ ماننا ہے کہ کسی شخص کو میں مطلب کہوں کہ جی اور دوسرا سپوت پھر پاکستان میں کون تھا, پہلے وہ بھی میں بات کمپلیٹ کر لوں. وہ آپ کے آرمی چیف ہیں اس وقت کے, عاصم منیر. بالکل. آپ کو اس سٹیج پہ پاکستان کو یہ شخص نہ ملتا جس کی اتنی ہی پکی ریزالو ہے کسی بارے میں. مطلب آپ 2 کیریکٹرز کو کمپیئر کریں نا. ایک فیض حمید کیریکٹر ہے جس کی ذاتی زندگی اور یہ ساری چور ڈاکو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, اور دوسری طرف عاصم منیر ہے جو کہ جا کے آپ کہتے ہیں اس کو, تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیں جی کہ پنجاب میں یہ ہو رہا ہے, آپ کی بیگم صاحبہ یہ مل کے کر رہی ہیں, تو آپ اس کو ہٹا کے ایک دوسرا آدمی لگاتے ہیں. کس کو لگاتے ہیں؟ جو چور اور ڈاکو ہے. بالکل. جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, چوری ڈاکے ہو رہے ہیں, اس کو آپ نے ہٹایا ہے اور آپ نے لگایا اس کو ہے جو چوری ڈاکے کرنے میں شامل ہے. بالکل میں سمجھ گیا ہوں. انہوں نے کون سی ایسی کوشش نہیں کی. فوج کے اندر بغاوت کرانے سے ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے. میرا ذاتی ایمبیشن جو ہے چند لوگوں کا, ججوں اور جرنیلوں کا, اور لیڈ بائی عمران خان, آپ ملک کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے تھے آپ نے. اور پھر وہیں پہ بات آ کے کھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت اس ملک کو یہ 2 بیٹے نہ ملتے
ایک جنرل آصم منیر اور دوسرا قاضی فیض عیسیٰ. تو یقین کریں we were heading for a very very dark place. یہ آدمی اگر پاکستان کا آرمی چیف ہوتا اگلے 6-8 سال کے لیے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا سر. بالکل. اور اس نے ابھی کیا کیا. تو we were heading for disaster. So فیض حمید کو جو ابھی سزا ملی ہے بہت کم ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ بہت کم ہے. یہ تو ابھی آپ سرفیس کو اسکریچ کر رہے ہیں, اس کی چوری ڈاکوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں. جو وہ جو اس ملک میں وہ بغاوت کروا رہا تھا اس پہ تو ابھی ہم آئے ہی نہیں ہے نا جی. اس پہ تو ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. اینڈ اگر اس شخص کو آپ نے چھوڑ دیا, یہ میری وارننگ ہے, اگر اس شخص کو آپ نے یہ 14 سال کی قید پہ چھوڑ دیا تو مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی یہ کیسے چلے گی, لیکن میرا خیال ہے کہ ویسے ہی چلے گی جیسے سول قیدیں چلتی ہیں. تو 7 سال دن رات کر کے 7 سال رہ گئی پیچھے. قید کو تو دن رات کاؤنٹ کرتے ہیں, تو 7 سال رہ گئی. I'm not 100% sure but I think this is how it works. اس میں سے جتنا ٹائم اسپینٹ آپ نے آلریڈی جیل میں کر لیا وہ سبٹریکٹ ہو جائے گا. بالکل. تو اگر 7 سال رہی اور آپ 2 سال سے یا 3 سال سے آلریڈی اندر ہیں تو پیچھے کتنا ٹائم بچا؟ 4 سال 3 سال. ٹھیک ہے جی. تو اگلے 2-3 سال میں یہ شخص نکل کے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اس نے اس سے پیسے ریکور کر لیے ہیں اور یہ ڈی فینگ ہو گیا, اس کا پورا کلٹ ابھی تک باہر موجود ہے. اور اگر یہ شخص کو آپ نے 14 سال کی قید پر چھوڑ دیا تو یہ جو ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں نا کہ یہ 14 سال کی قید ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اس شخص کو آپ کو بالکل آخر تک لے کے جانا پڑے گا. جو اس کے اصل حرکتیں, حقیقتیں, جو ملک توڑنے کی باتیں, جو پرائیویٹ ملیشیاز کریٹ کرنا, جو ملک میں میوٹنی کریٹ کرنا, اس پہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اور اس کو آپ نے آخر تک جو اس میں قانون کی سزا ہے وہ دینی ہے. اس میں آپ گھبرائے یا آپ پیچھے ہٹے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو دوسرا بیٹا ہے نا, جو مجھے جنرل آصم منیر, I've never met جنرل صاحب, بٹ جو آپ ایک بندے کو جو آپ سمجھتے ہیں نا, جو ظاہر ابھی بال اپنے سفید ہو گئے, آپ انسان کو دیکھ کے, اس کی باتیں دیکھ کے, اس کی حرکتیں دیکھ کے, he is a man of very strong resolve. جو ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. مجھے یہ لگا ہے وہ گھبرانے والا انسان نہیں ہے. And this is the time that we need such a person for multiple reasons, not just Faiz Hamid and DI issues. یہ چھوٹی بات ہے. اس وقت ملک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ٹیم ہے, جب ہم کسٹمز میں ریفارمز کر رہے تھے تو ہمارے ایک چیئرمین تھے ریاض ملک صاحب, اور ہمارے جو ممبر کسٹم تھے وہ تھے ڈاکٹر منظور. تو میں اور عرفان جنہوں نے ہم نے ریفارم کے پروجیکٹ کو انیشیٹ کیا تھا کہ جی, تو میں نے عرفان سے ایک دن کہا, میں نے کہا عرفان صاحب ونڈو آف اپرچونٹی اب بھی ہے. دیکھیں, جب آپ نے کسی ملک کو تبدیل کرنا ہے, کسی ڈپارٹمنٹ کو ریفارم کرنا ہے, اور اسی طرح آپ نے پاکستان کو اس وقت جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک میننگ فل ریفارم کی ضرورت ہے. عدلیہ میں, پولیس میں, پبلک سیکٹر ڈیلیوری میں, اس سے انویسٹمنٹ آئے گی, اس سے ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, ان ساری چیزوں میں آپ کو اکنامکلی ہر جتنے فیلڈز میں نے مینشن کی, اس میں آپ کو فنڈامنٹلی سٹرکچرز تبدیل کرنے ہیں, ریفارم لانی ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے کسٹم میں پوری ریفارم لائے, آپ نے یہ ہر سیکٹر میں لانی ہے. بالکل. اور یہ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. اگر آپ یہاں سے نکل آئے, یہ ریفارم لا سکے, ٹھیک ہے جی. جیسے میں اس کی بات کر رہا تھا پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ, فلم کی پالیسی کی, میڈیا پالیسی, یہ سارے سیکٹرز میں بہت میننگ فل ریفارم لانے کی ضرورت ہے. اچھا, اور اس وقت ٹیم کون بیٹھی ہوئی ہے؟ اس وقت ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کو اگر بات سمجھ میں آ جائے اور اس کے پاس اتنا ریزالو ہے کہ وہ پھر اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو آپ کو جو پروجیکٹ سپانسر ہوگا پاکستان کی ریفارم کرنے کے لیے, پروجیکٹ سپانسر ہمیشہ بہت پاورفل آدمی چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ اس ملک میں یا اس لیول پہ ریفارمز کرنا شروع کریں گے تو جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کا بہت اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا.
جیسے کسٹم میں ہم نے ریفارمز کرنی شروع کی تھی تو ظاہر ہے اگر اوپر سے آپ ہمیں پروٹیکٹ نہ کریں تو ظاہر ہے کسٹم والے تو وہ ریفارم نہیں چاہتے, بالکل ٹریڈ والے نہیں چاہتے. تو پاکستان کو بھی اگر آپ سدھارنا چاہیں گے, اس میں ریفارمز میننگ فل لانا چاہیں گے, تو آپ کو ایک بہت اسٹرانگ پروجیکٹ اسپانسر چاہیے, اینڈ اس میں وہ ریزالو ہونی چاہیے. دیٹ از جنرل صاحب. اور دوسرا جو ان کے ساتھ کام کرنے والا شخص ہے, جیسے میں نے کہا نا وہ ڈاکٹر صاحب اور چیئرمین صاحب تھے, ایک نے اس پریشر کو سنبھالنا ہے اور دوسرے نے اس پہ ڈیلیور کرنا ہے. وہ شہباز شریف, میرے بیچ میٹس نے شہباز شریف کے ساتھ کام کیا, آپ جتنی مرضی اس کے بارے میں باتیں کر لیں, اچھی بری جو بھی, وہ ورکر بہت کلاس کا ہے. صحیح. صبح 7 بجے میٹنگیں شروع ہو جاتی تھی سیکرٹریز کی, whenever he wakes up early in the morning, and وہ کام کرنے میں وہ شخص دن کے 15 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرتا. سو اگر اس وقت آپ ایک ملک میں ٹیم کریٹ کر سکیں جو ملک میں میننگ فل ریفارمز لا سکے, تو ونڈو آف اپرچونٹی یہ ہے. اگلے 5 سال کے لیے اسٹیبلٹی ہے, چیف کہیں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے جی, بالکل. پرائم منسٹر ہے بیٹھا ہوا جو کہ کام کرنے میں اس کا ایک ریکارڈ ہے, مطلب لاہور کی صفائی ستھرائی, مطلب اس طرح کے کام جو ورکنگ والے کام ہیں وہ کرنے میں بہت تیز ہے. اٹ از این آئیڈیل کمبینیشن. اس وقت اگر آپ ایک ٹیم لے کے اس کو ریفارم کر سکیں کنٹری کو, تو آپ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں, اور یہ ونڈو آف اپرچونٹی آپ کو دوبارہ نہیں آئے گی. سر بالکل, پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے. اب ترکمانستان ابھی سمٹ چل رہا ہے, اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا اچھے ویژولز آ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہمارے بیٹھے ہیں, آگے پوٹن بیٹھا ہے, اور اوور آل بھی جو بیلنس لے کے پاکستان اس وقت چل رہا ہے فارن پالیسی میں سر, وہ بالکل انمیچیبل ہے, اور بالکل جیسے آپ نے کہا نا آئیڈیل سچویشن ہے. تو میں بھی ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس بات پر. سر اسی حوالے سے میں آگے بھی بات کرنا چاہوں گا جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے. سر پی ٹی آئی پرو پی ٹی آئی جو اپروچ ہوتا ہے, جو ایک سیلف انڈیویجول سینٹرک ہوتا ہے, عشق عمران میں یہ لوگ کچھ بھی کر جاتے ہیں سر, ان کے لیے بھی ایک واضح پیغام آیا ہے کہ وہ اگر پاکستان کے فوج کے بارے میں یا جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے خلاف ابھی کوئی بھی پروپیگنڈا کریں گے, جیسے منفی بیانات پچھلے دنوں جنرل سائر شمشاد کے ریٹائر ہونے کے بعد وہ چلا رہے تھے, ایسی چیزیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹالریٹ نہیں کی جائیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک فیض عمران پولیٹیکل انجینئرنگ تھا اس کا پورا خاتمہ ہو گیا ہے ابھی اس وقت پاکستان میں؟ دیکھیں, میں نے کہا یہ سطحی باتیں ہیں, میری ناچیز رائے میں یہ سطحی باتیں ہیں. مطلب میں کہوں کہ ایک آدمی گدھا ہے, وہ جو بھی ہو, وہ آرمی چیف ہو یا وہ ڈی جی ایس آئی ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو, تو اس سے نہ ملک ٹوٹتا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ کرائم نہیں ہے, یہ فریڈم آف ایکسپریشن اسی کو تو کہتے ہیں نا. میں کہہ سکتا ہوں ایک آدمی گدھا ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ آدمی بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے جی, صحیح. This can be individual differences, difference of opinion, ہاں یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, آپ بحث کرتے رہے آپس میں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح کی زبان بندی جو ہوتی ہے یہ ممالک کے لیے ٹھیک ہوتی. ہاں جہاں پہ آپ ایکچولی, جو پچھلی دفعہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ باہر کے ملکوں میں مل کے کانگریس مینوں سے مل کے ایک لابینگ کریٹ کر رہے ہیں, جہاں آپ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم کہیں کہ پاکستان کو ایف اے ٹی ایف پہ چڑھا دیا جائے, جہاں آپ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ امریکہ میں آپ لابی کر کے کانگریس مین کے تھرو پاکستان پہ سینکشنز لگواتے, ٹھیک ہے جی, جہاں پہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھیا پاکستان کو ریمیٹنسز واپس نہ جائیں, پاکستان بینکرپٹ ہو جائے, دیوالیہ ہو جائے. خان صاحب یہ باتیں کرتے رہے, بالکل بالکل. جہاں آپ اپنی پرائیویٹ ملیشیاز بنانا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں افغانستان سے 40,000 بندہ یہاں لے کے آ رہا ہوں تو کیا میں کل کو اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں اس طرح کہ میں اپنی فوج کے خلاف لڑا سکوں, کیونکہ میں نے اگر ریبیلین کرنی ہے تو پھر مجھے تو ایک اپنی پرائیویٹ ملیشیا تو چاہیے ہوگی نا. جہاں پہ لوگ فوج کی گاڑیاں گزر رہی ہوں تو اس کو پتھر اور ڈنڈے مار رہے ہوں, یہ میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا. بالکل. جہاں پہ کور کمانڈر پشاور کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہو اور لاہور کے کور کمانڈر کے, اور اس میں سے بہت سے فوجی ملے ہوئے تھے کیونکہ وہ پرائیویٹ کلٹ تھا سر, ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ آپ اس ملک کو توڑنے کی باتیں, اس میں بغاوت کروانے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ اس سے بہت سیریس بات ہے, وہ ایک قانون ہے کہ جی میں کہوں ایک آدمی گدھا ہے تو آپ کہنے نہیں جی یہ تو بہت بری بات ہوگی. آپ سطحی سوچ پہ آ رہے ہیں, اسی لیے پوٹن ہم سے ملا یا نہیں ملا یا فلانا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
اگر آپ نے کسی کلٹ کو ختم کرنا ہے تو آپ کو اپنے ملک کو امپروو کرنا ہے. بالکل آپ نے عام آدمی کی زندگی بہتر کرنی ہے. اس کو یہ نظر آئے کہ یار یہ جو ٹیم ملک کو مینج کر رہی ہے یہ واقعی ہم سے سنسیئر ہیں, تو لوگ بے وقوف نہیں ہیں. اگر ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی, ان کی صحت, ان کا روزگار, ان کے لیے سیفٹی, ان کو انصاف کا ملنا, ان کے لیے یہ ساری باتیں ہو جائیں گی, تو وہ پاگل تھوڑی ہیں کہ جی وہ ایسے کسی کے پیچھے چل پڑیں گے. بٹ یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی کیونکہ یہ چیزیں فیکٹ ہیں. سو باقی چیزوں پہ فوکس کرنے کے بجائے آپ 50 چیزوں پہ ایک وقت میں فوکس نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ آپ ملک کے سٹرکچر کو ٹھیک کریں, کیونکہ ایک دفعہ آپ نے اس کو سٹرکچرلی ٹھیک کر دیا تو آپ ورلڈ آپ دیکھیں نا, مطلب 40s 50s تک ہم یہ جتنے ملک ہیں, ملیشیا, یہ وہ, ان کے ساتھ ہماری اکانومی ٹھیک چل رہی تھی. فلموں میں ہم ٹھیک چل رہے تھے, ہم انڈیا سے بہتر فلمیں بنا رہے تھے, ہم اکثر انڈسٹری میں ٹھیک چل رہے تھے. مطلب میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جس وقت وہ 60s میں نوکری کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا اس چھوٹی سی ایک تنخواہ ہوتی تھی اس وقت, لیکن اس میں کہتے ہیں اچھا گزارا ہوتا تھا, آپ کو کوئی فرق نہیں. تو آپ نے وہ چیزیں واپس لے کے آنی ہے. تو اگر یہ باتیں صرف زبانی نہیں ہو سکتی نا, اس میں آپ کو ملک کو سٹرکچرلی ٹھیک کرنا پڑے گا سر. بالکل امپروو کرنا ہوگا اور وہ آپ کی کامیابی ہوگی سر. بالکل سر. ایک اور چیز سامنے ایک ڈیولپمنٹ ہے. اب 2 دن پہلے جو ناروے کے سفیر تھے وہ اچانک سے سپریم کورٹ پہنچ گئے, جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مارنگ لانگو جیسی ایک کردار جو کہ آپ کہہ لیں کہ بغاوت پر اتر آئی یا پھر جو نفرت انگیز بیانات دینے لگ گئی, اور پورے بلوچستان میں ایک کیوس کا ایک سینیریو کریٹ ہو گیا تھا ان کی وجہ سے. وہ ابھی بھی کسٹڈی میں ہیں. تو ان کی ایک ترجمان وکیل ہیں ایمان مزاری صاحبہ, وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ اپیل پیش کر رہے تھے, تو اس میں وہ آ کے بیٹھ گئے اس کو سننے کے لیے. یہ کافی عجیب بھی تھا کیونکہ اس پر کافی ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر بھی, ہمارے اس پوڈ کاسٹ پر بھی کافی ہم نے اس پہ ڈسکس کیا. میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کریں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک جو غیر ملکی سفیر ہے وہ ایسے ہی آپ کے اندرونی معاملات پہ مداخلت کرے یا پھر سپریم کورٹ آ کے پہنچ جائے؟ تو آپ اوورال اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ کا اپنا بھی ایک ایکسپیرینس رہا ہے, آپ کے جو مالک مووی کے لیے آپ مطلب پیشیاں بھی آپ نے دی, اور یہ کورٹ سسٹم آپ شاید اس سے زیادہ واقف ہوں گے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, کورٹ سسٹم تو پاکستان کا جیسا بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ایک وجہ ہے نا کہ ہم دنیا میں 150th کے پتہ نہیں 148th پہ ہمارا کورٹ سسٹم ہے, تو اس کی ایک وجہ تھی نا. تو اس کے لیے اب ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر رہے ہیں 26 27, اینڈ آئی تھنک کہ جی یہ جو بے راہ روی تھی عدالتوں میں, پاکستان کی واحد کورٹ سسٹم ہے جس میں جج صاحبان جو ہیں اس کو نہ پولیس پکڑ سکتی ہے, نہ نیب پکڑ سکتی ہے, نہ FBR. کوئی شخص کسی جج سے, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے, وہ جو مرضی کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جج کے بیٹے نے لینڈ کروزر اٹھائی اور کس طرح لوگوں کو مارا اور کیسے اس کا فیصلہ ہو گیا. اور بات یہ ہے کہ اس لینڈ کروزر کی نمبر پلیٹ نہیں تھی. اس جج سے کسی نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ خانہ خراب تھا, تو 2 نمبر قابلی گاڑی چلا کیسے رہا تھا؟ ٹھیک ہے جی. اور اس بات پہ جو آدمی اس طرح کا آدمی ہے, خود اپنے گھر میں, چلو وہ تو 16 سال کا بچہ ہے, اس کی تو اونرشپ آف دا وہیکل نہیں تھی, یہ کس کی گاڑی تھی. اور جو آدمی کا یہ کیریکٹر ہے کہ وہ خود اس طرح کا چور اور سمگلر ہے, اس کو کیا جج بنانا بھی بنتا ہے؟ وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کیسے سکتا ہے؟ سو جوڈیشل سسٹم تو جدھر ہے اس کو ٹھیک کرنا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کے سسٹمز ٹھیک نہ کیے تو آپ اپنی جتنی مرضی تعریفیں کرتے رہیں, آپ کو اصل میں تو اس ملک کے سسٹمز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. But let's come to the other side of your question, which is کہ جی ایک دوسرے ملک کا سفیر آ کے ہماری عدالت میں بیٹھا. ہماری عدالت تو ہمیں پتا ہے کہ جیسی بھی ہے لیکن بہتر ہو رہی ہے ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے آگے بھی. ٹھیک ہے جی, اگر آپ اس پہ چلتے رہیں تو آپ ہو سکتی. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی 2 سے 3 سال یا 4 سال میں تمام دنیا کو یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ ہیومن رائٹ کی تقریر جو بھی شخص کرتا ہے بھائی ہمیں نہ سنا. سر بالکل.
ٹھیک ہے جی. آپ نے اپنے ممالک میں اگر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نے کوئی بات کی ہے اور باہر نکل کے وہ کچھ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, یہ دنیا میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے, آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جس طرح اریسٹ کیا ہے, جس طرح انہیں ڈپورٹ کر رہے ہیں, آپ وینیزویلا کا جہاز سمندر میں جا رہا ہے تو آپ نے اس کو اٹھا لیا. آپ کون سے انٹرنیشنل قانون کی باتیں کر رہے ہو, آپ کون سے ہیومن رائٹس کی باتیں کر رہے ہو, جہاں پہ بچوں کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے, ان کو آپ اسلحہ دے رہے ہو, ان کو آپ بم دے رہے ہو, ان کو آپ ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہو. آپ ہوتے کون ہو ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے؟ ایگزیکٹلی. آپ آ کے ہمیں بتا رہے ہو کہ جی ہیومن رائٹس یہ ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں, اور تو منہ چپ کے آگے ہے. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ جی سفارتی آداب یا قانون اس میں کیا کہتا ہے. مطلب میں ایسے بولوں کوئی بات جو کہ ٹھیک نہ ہو, مجھے جو نہیں پتا وہ نہیں پتا. لیکن اگر آپ یہ اخلاقی جواز لے کے آئے ہیں کہ جی میں ناروے جو ہوں وہ کوئی ہیومن رائٹ کا بڑا ماموں ہوں اور میں آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ جی ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں, تو چلے right. So nobody is entitled now اس دنیا میں کہ ہمیں آ کے بتائے کہ تمہارے ہاں جمہور کیسی ہے یا نہیں ہے. ہمیں جرمنی کی فوٹیجز نظر نہیں آ رہی ہیں کہ کس طرح آپ اپنے بوڑھے لوگوں کو, آپ کی پولیس کس طرح پکڑ کے مار رہی ہے, کس طرح اپنے عورتوں کے منہ پہ مکے مارتے رہے ہو. ٹھیک ہے جی. اور کون ہمیں آ کے یہ سمجھانا شروع کر رہا ہے کہ جمہور اس کو کہتے ہیں اور ہیومن رائٹس یہ ہوتے ہیں. سو پلیز یہ کہانی اب ہمیں نہ سنائیں. جو بھی یہ کہانی سنانے آتا ہے نا, میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. بالکل سر, پاکستان ہم نے اپنا ملک امپروو کرنا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کی صحت, ان کی زندگی, ان کو انصاف, ہر چیز دینا ہے. حکومت نے ماں کے جیسا ہونا ہے, یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمیں کوئی اور نہیں بتائے گا. سر بالکل سر, میں اس بات پہ بالکل ایگری کروں گا, کیونکہ میرا اپنا تعلق بلوچستان سے ہے. تو یہ جو ہیومن رائٹ کا لبادہ اوڑھ کر جتنا یہ اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا ہوتا ہے یا پھر ملک دشمن عناصر ایکٹیو ہوتے ہیں سر, وہ چیزیں ہمارے بھی سامنے ہیں. ہم بھی جب بھی کوئی ملک کے خلاف بات کرتے ہیں تو آگے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بھائی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے. تو اس بات پہ میں بھی ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ سر. باقی اوورال بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے. وہ جو فیض حمید کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس پر بھی آپ نے کافی اچھی گفتگو کی. آگے چل کے اوورال ویسے ملک کے اندر جو عناصر پاکستان کے خلاف آپ کہہ لیں کہ جو بھی ایک منفی کردار ادا کر رہے ہیں اس پر بھی آپ نے کھل کر بات کی. اینڈ پر اس معاملے پر بات کی کہ غیر ملکی سفیر جو آیا تھا ہمارے سپریم کورٹ میں اور اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی, کہ میرا ایک ایڈوکیٹ بھی ہماری ہیں ایک گیسٹ, ان سے بھی اس پر بات ہوئی تو انہوں نے بھی کافی اس پر مطلب اظہار افسوس کیا تھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ بھائی ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے. جو بھی ہمارے سفیر ادھر ہیں غیر ملکی, ان کو یہ سب سے پہلی ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کو رسپیکٹ کریں, وہ اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے. تو اس کے خلاف مراسلہ بھی جاری ہوا ہے, تو شاید نئے ڈیولپمنٹ بھی ہوں تو ہم اس پر بھی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. اور بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ.